सामईन गिराम कद्र, सरकार अमीर उल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कायनात आलम की उस हस्ती का नाम है कि जिसके मानने वाले, जिसके मुहिब्बों का जिस तरह कोई मिसल नहीं, इसी तरह अली के दुश्मनों का भी कोई मानंद नहीं मिलता। यानी जिस तरह अली के चाहने वाले, अली के आशिक, अली के मवद्दत कुनंदा का इस जहान में कोई नजीर नहीं मिलता, बिल्कुल इसी तरह अली के दुश्मनों का भी कोई नजीर नहीं मिलता। यानी जिस तरह अली के मानने वाले अली की मोहब्बत में इतने आगे हैं कि उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, बिल्कुल इसी तरह अली की दुश्मनी, अली का बुग़्ज़, अली का कीना रखने वाले अफराद की खबासत की भी कोई मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। सामीन, सरकार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुश्मनी का सिलसिला जो बद्र और उहद से चला था वो आज तक चला आ रहा है। ये बात हैरत कुनंदा नहीं तो और क्या है कि किसी भी इंसान से अगर किसी कबीले की, किसी घराने की, किसी कौम की दुश्मनी हो तो वो ज्यादा से ज्यादा एक नस्ल तक, 2 नस्लों तक, 10 नस्लों तक ये दुश्मनी चलती है। कायनात जहां का ये वाहिद हस्ती है मौला अली कि जिसकी दुश्मनी को हजार साल गुजर चुके हैं लेकिन खत्म होने का नाम ही नहीं ले। कई नस्लें तब्दील हो गई लेकिन आज भी इस्लाम का दावा करने वाले, मुसलमान कहलाने वाले सबसे बड़े अली की दुश्मनी में मुब्तला होते हुए नजर आते हैं। हैरत की बात है, ताज्जुब की बात है, वाकई ताज्जुब की बात है। चलो वो अफराद कि जिनको अली सरकार ने बद्र और उहद में अबू सुफियान और उसके अजदाद को अली ने अगर कत्ल किया था, अगर वो अली से दुश्मनी रखे भी अपनी कौम के तासुब की वजह से, कौम परस्ती की वजह से, तो उनकी दुश्मनी बनती है कि भाई हमारे आबा व अजदाद को अली ने कत्ल किया, लिहाजा वो कीना हमारे दिल से नहीं जाता। और अरब वाकई सबसे कीने में सबसे आगे हैं। तारीख पढ़ के देख लीजिए, अरब की इस्लाम से पहले जो तारीख है उसमें आपको साफ मिलेगा कि कीने के एतबार से अरब का कोई मिसल नहीं। चलो उन अफराद के जिनको अली ने, जिनकी अजदाद को अली ने इस्लामी जंगों में कत्ल किया, अगर वो अली से दुश्मनी रखे तो बात समझ में आती है। लेकिन इस दौर के मुसलमान, आपके किन अजदाद को अली ने कत्ल किया, या अली के किसी औलाद ने आपके अजदाद को कत्ल किया हो, कोई आपको तकलीफ पहुंचाई हो, फिर आप क्यों जहां भी अली का नाम आता है तो आपके चेहरे मुरझ जाते हैं, आपके चेहरों की रंगत उड़ जाती है अली के फजाइल सुनकर। हालांकि अगर इनसे पूछा जाए कि इल्म के मकाम में क्या अली जैसा कोई है, या बाबुल इल्म जैसा कोई है इस जहां में, कहेंगे नहीं। शजात में कहा, शजात में भी अली जैसा कोई नहीं। तकवा में अली जैसा कोई नहीं। जुहद में भी अली जैसा कोई नहीं। हर फजीलत में अली को टॉप पर मानेंगे, लेकिन उसके बावजूद अली की दुश्मनी उनके चेहरों पर आया है। कोई बेवकूफ इंसान ही होगा जो फजीलतों से दुश्मनी रखता हो। अली तमाम फजीलतों के मजमुए का नाम है, अली तमाम फजीलतों के मुजस्समे का नाम है। यानी कायनात जहान की अगर तमाम फजीलतों को जिस्मी सूरत में पेश किया जाए तो अली की सूरत में पेश होगा। तो बेवकूफ इंसान ही होगा जो फजीलतों से बुग़्ज़ रखता हो, जो फजीलतों का तज़किरा सुनते हुए उसके चेहरे पर दरारें आ जाए। ये अहमक इंसान की अलामत है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि जिस तरह अली की मोहब्बत में जो अफराद हैं उनका कोई मानंद नहीं, बिल्कुल इसी तरह अली की दुश्मनी में जो अफराद मुब्तला हैं उन जैसा, उनकी खबासत जैसा भी कोई नहीं। हाकिम शाम जिसने अली की सब व शितम का जो ये सिलसिला शुरू किया, आप अंदाजा लगाइएगा कि अली की दुश्मनी इंसान को किस हद तक मुब्तला कर देती है। हाकिम शाम ने यह वाजिब करार दिया हुआ था, तमाम मसाजिद में यह ऐलान किया गया था कि जब तक अली की शान में गुस्ताखी ना हो, सब व शितम ना हो, तब तक नमाज जमात अदा नहीं होगी। और एक दिन तारीख कहती है कि यह हाकिम शाम नमाज, जुम्मा की नमाज पढ़ा रहा था और खुतबे में सियासी मुश्किलात की वजह से, सियासी गुफ्तगू की वजह से अली पर सब व शितम करना यह खबीस भूल जाता है। नमाज के बाद
ایک اس کے چاہنے والا پست انسان اس کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ آج آپ نے ایک عظیم عبادت کو ترک کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ کہا کون سی؟ کہا علی پر سب و شتم نہیں کیا، خطبے میں کیوں؟ بھول گئے تھے یا جان بوجھ کر یہ کیا؟ پھر یہ بدبخت کہتا ہے کہ میں بھول گیا تھا اور اسی وقت میں تیرے سامنے اس کی قضا کو بجا لاتا ہوں۔ یعنی انسان اتنا گر سکتا ہے، اتنا انسانیت کو شرمندہ کر سکتا ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ سامعین گرامی قدر، لیکن کبھی پروردگار ایسا بھی کرتا ہے کہ اسی خاندان سے کسی ایسے فرد کو پیدا کر دیتا ہے کہ جس گھرانے میں چھوٹے بڑے سب نے علی کی مخالفت کی ہو، عروج پر علی کی مخالفت کی ہو، اسی گھر میں ایک فرد آتا ہے اور آ کر اس بدعت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیتا ہے۔ وہ کون تھا؟ عمر ابن عبدالعزیز، جو امیہ خلیفہ ہے، نہایت ہی ذہین اور ان خلفاء کے سلسلے میں سب سے زیادہ ہوشیار اور علم رکھنے والا بندہ تھا۔ اگرچہ اہل بیت کا یہ بھی دشمن تھا، کیونکہ اگر یہ اہل بیت کو حق پر مانتا تو خلافت ان کے حوالے کر دیتا، لیکن اس نے بہرحال دوسروں کی نسبت اہل بیت کے ساتھ جو چند کام اچھے کیے وہ تاریخ میں آج بھی موجود ہیں، جن کا چرچا ہوتا ہے۔ جن میں سے پہلا کام اس نے اپنی خلافت میں یہ کیا سامعین کہ اس بدعت کو، خطبات میں جو علی پر سب و شتم کیا جاتا تھا، اس کو ختم اسی بندے نے کروایا۔ اور اتنی شدت اختیار کر چکی تھی یہ بات سامعین کہ آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ جب اس نے اس چیز کو منع کرنے کی کوشش کی تو لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ آپ اتنی بڑی عظیم عبادت کو کیسے لوگوں سے چھڑوا رہے ہیں، اور پھر التماس کرتے ہیں اس سے آ کر کہ ٹھیک ہے، اگر ختم ہی کروانا ہے تو 1 سال ہمیں اجازت دو، 1 سال ہم یہ عبادت انجام دیں، اس کے بعد ہم ختم کریں۔ پھر اس نے نہایت ذہانت کے ساتھ ایک طریقہ اختیار کیا، ایک غیر مسلم مسیحی شخص کو اپنے دربار میں بلایا اور اسے سمجھایا کہ کل جب دربار میں تمام علماء، تمام بڑے بڑے فضلاء موجود ہوں گے تو تم آؤ گے، سلام کر کے مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ مانگو گے، بس تم نے یہ کرنا ہے، اور جب میں انکار کروں تو پھر تم نے فقط یہ کہنا ہے کہ اگر مسلمان عورت کا غیر مسلم سے نکاح جائز نہیں تو پھر سرکار دو عالم نے سیدہ کونین کا رشتہ علی کو کیوں دیا؟ بس یہی کہنا ہے۔ ایسا ہی ہوا جب تمام علماء کو بلایا گیا، تمام ان تعصب پرست افراد کو بلایا گیا، اور پھر یہ مسیح دربار عمر بن عبدالعزیز میں آتا ہے، آ کر سلام و دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں کیونکہ مجھے آپ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے۔ اس نے پوچھ لیا عمر بن عبدالعزیز نے سب کے سامنے کہ تم کس مذہب سے تعلق؟ کہا میں مسیحی ہوں۔ کہا تمہیں شرم نہیں آتی کہ مسلمان مسیحی سے کیسے رشتہ کر سکتا ہے، کیسے تزویج کر سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے پلٹ کر یہ کہا کہ اگر ایسا آپ کے اسلام میں ہے تو پھر رسول خدا نے اپنی بیٹی علی کو کیوں دی، جبکہ تم شامی یہ سمجھتے ہو کہ نعوذ باللہ علی اسلام پر نہیں تھے، تو پھر ایسا کیوں کیا؟ بس یہ جملہ کہہ کے وہ وہاں سے نکل گیا۔ اب عمر ابن عبدالعزیز نے لوگوں سے خطاب کر کے کہا کہ تمہارے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ اگر نہیں ہے تو خاموشی سے اس بدعت کو ختم کرو، ورنہ میں تمہاری گردنیں اڑا دوں گا۔ یعنی یہ وہ مقام تھا، وہ اس کی ذہانت تھی جس کی وجہ سے اس نے اس بدعت کو ہمیشہ کے لیے ختم کرا دیا۔ اور سامعین گرامی قدر، دوسرا کام جو اس نے کیا وہ تھا باغ فدق کو سادات کی طرف اس نے پلٹایا۔ کچھ مدت کے لیے تھا، پھر اس کے جانے کے بعد پھر وہی سلسلہ جس طرح ان کے آبا و اجداد نے غصب کیا تھا، بالکل اسی طرح پھر سادات سے اس حق کو غصب کر دیا گیا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح علی کے محبوں کا کوئی مانند نہیں، بالکل اسی طرح علی کے دشمنوں کا بھی کوئی مانند نہیں ان کی خباثت میں۔ یہ میں نے ایک مثال دی آپ کے سامنے، دوسری مثال دو منفی، اس کے بعد 2 مثبت مثالیں، جس سے بات بالکل کلیئر ہو جائے، میرا جو دعویٰ تھا وہ واضح ہو جائے۔ اور وہ یہ کہ سامعین، حجاج ابن یوسف ثقفی کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ وہ جب مال تقسیم کر رہا تھا بیت المال کو، اس وقت یہ شخص اس کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ مجھے بیت المال سے دوسروں کی نسبت
ڈبل عطا کرو۔ حجاج حیران ہوا کہ تم میں ایسی کون سی خصوصیت ہے، کس وجہ سے میں تمہیں دوسروں کی نسبت دگنا عطا کروں؟ کہا میں اس خاندان سے، اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں کہ جب حاکم شام نے علی پر سب و شتم کا حکم دیا تو ہم نے علی کے ساتھ حسن و حسین کو بھی اس میں شامل کر دیا۔ کتنی گھٹیا بات، کتنی پست بات کی۔ اس بات کو سننے کے بعد حجاج ابن یوسف ثقفی خبیث یہ کہتا ہے واللہ ہاذہ فضیلہ، خدا کی قسم یہ تیری اور تیرے قبیلے والوں کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ کہا دوسری خصوصیت میری یہ ہے، میرے قبیلے والوں کی، کہ جب حسین نے یزید کے خلاف قیام کیا تھا تو میں نے اور میرے قبیلے والوں نے، میرے خاندان والوں نے یہ نظر مانگی تھی کہ اگر حسین کو شکست ہوئی اور حسین قتل ہوئے تو ہم حیوانوں کی، جانوروں کی قربانی کر کے جشن منائیں گے، اور ہم نے ایسا ہی کیا تھا۔ اور اس کے بعد حجاج ابن یوسف خبیث نے اسے دوسروں کی نسبت دگنا انعام دیا اور اس کا نام ایسے افراد میں ثبت کیا کہ جنہیں دوسروں کی نسبت زیادہ مال عطا کیا جاتا۔ یہ ہے علی کی دشمنوں کی کیفیت۔ کیا عالم انسانیت میں کوئی ایسا آپ کو فرد ملے گا؟ نہیں، سوائے علی کے دشمنوں کے ایسی دشمنی آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ پھر آتے ہیں دوسرے پہلو کی جانب کہ علی کے محبوں جیسا بھی اس کائنات میں کسی کا محب نہیں۔ جس طرح علی کے بغض میں شدت ہے، اس سے بڑھ کر علی کے عشق و ولولے مودت میں شدت پائی جاتی ہے۔ ایک سیاہ غلام سرکار امیر المومنین کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے یا امیر المومنین، مجھ سے خطا ہو گئی ہے، لہٰذا مجھ پر اسلام کی حد جاری کر کے دنیا میں مجھے پاک بنا دو تاکہ آخرت کے عذاب سے میں بچ سکوں۔ علی سرکار نے 3 بار اس سے اقرار لیا۔ جب اقرار کر چکا تو علی مولا نے اس پر حد جاری کی، اس کی انگلیوں کو کاٹ دیا۔ ہاتھ سے خون ٹپک رہا تھا، اپنی انگلیاں اٹھاتے ہوئے وہ وہاں سے جاتا ہے۔ راستے میں اسے ایک منافق ملتا ہے جس کا نام ہے ابن القوا، نہایت خبیث انسان، علی کا دشمن۔ جیسے ہی اس نے اس کے ہاتھ کو لہو لہاں دیکھا تو اس نے پوچھا کہ بتا من قطع یمینک، کیونکہ یہ منافق جانتا تھا کہ علی نے اس پر حد جاری کی ہے، لیکن اس نے سوچا کہ چونکہ موقع اچھا ہے لہٰذا میں علی کے اس محب سے علی کے خلاف کچھ الفاظ سننا چاہتا تھا۔ جیسے ہی نا اس نے پوچھا کہ من قطع یمینک، تیرا ہاتھ کس نے کاٹا، اس نے سوچا کہ چونکہ اس پر حد جاری ہوئی ہے، یہ زخمی ہو چکا ہے، علی کے خلاف کچھ کہے گا۔ تو اس غلام نے پلٹ کر اس منافق سے کہا قطعنی لیس الحجاز قبش العراق مصادم الابطال المنتقم من الجہال کریم الاصل شریف الفضل محل الحرمین وارث المشعرین ابو السبتین الحسن والحسین اول السابقین آخر الوصیین من آل یاسین۔ یعنی مات و مبہوت رہ گیا ابن القوا منافق کہ ایک بندے کا علی نے ہاتھ کاٹا ہے، لہو ٹپک رہا ہے، میں پوچھ رہا ہوں کہ کس نے ہاتھ کاٹا، تو یہ علی کا قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اسے کہا جاتا ہے کہ جلے پہ نمک ڈالنا۔ خاک ہو گئے یہ منافق، اور پھر اس غلام کو لے کر علی کے پاس آتا ہے۔ تو پھر علی سرکار نے اس منافق کو دیکھ کر کہا کہ ان لنا محبا لو قطعناہم اربا اربا مزددنا لنا الا حبا۔ اے ابن القوا، تم کیا سمجھتے ہو، مجھ علی کے، میرے خاندان کے کچھ ایسے عاشق ہیں، یہ تو میں نے اس کا فقط ہاتھ کاٹا ہے، اگر خدا کی قسم میں اپنے عاشقوں کو اپنی تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں تب بھی ان کی میرے نسبت محبت میں اضافہ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، علی کے محبوں جیسا ان کے مثل و مانند کوئی نہیں۔ علی سرکار نے فرمایا اگر میں اپنی تلوار سے وار کر کر کے ان کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دوں تب بھی ان کی زبان پر میری محبت و مودت کے قصیدے ہوں گے۔ اور پھر امام نے فرمایا وَإِنَّ لَنَا مُبْغِضًا لَوْ أَلْقَأْنَاهُمُ الثَّمْنَ وَالْعَسَلَ مَزْدَدْنَا لَنَا إِلَّا بُغْضًا۔ اے ابن القوا، ہمارے ایسے دشمن بھی ہیں، اگر میں علی اپنے ہاتھ سے شہد کو ان کے منہ میں ڈالوں تب بھی وہ مجھ سے سوائے بغض کے اور کچھ نہیں کریں گے، ان کے بغض میں اضافہ ہوگا۔ یعنی جس طرح علی کے ماننے والے، علی کے عاشقوں جیسا کوئی نہیں، بالکل اسی طرح علی کے دشمنوں جیسا خبیث بھی اس جہان میں کوئی نہیں۔
یہ ایک مثال. دوسری مثال یہ ملتی ہے سامعین، یہ غلام مرد تھا. علی کی محبت ایک ایسا کیمیا ہے، ایک ایسا گوہر ہے کہ جو جہاں بھی قرار پا جائے وہ نہیں دیکھتا کہ وہ مرد ہے یا مستور ہے. سودہ حمدانی ایک عورت ہے، ایک مستور ہے، لیکن علی سے محبت رکھتی ہے، عدالت علی کی عاشق ہے. ایک دن حاکم شام کے دربار میں آتی ہے، حاکم شام کے سامنے کھڑی ہو کر علی کی شان میں یہ اشعار کہتی ہے: صلی الالہ علی جسد تضمنہ قبر فاصبح فیہ العدل مدفونا. سلام ہو میرا اس علی پر کہ جس کے بدن مطہر کے دفن ہونے کے ساتھ جہان انسانیت سے عدالت ختم ہو گئی. سلام ہو میرا اس علی کے پیکر پر جس کے دفن ہونے کے ساتھ عدالت دفن ہو گئی. یہ کس کے سامنے کہا جا رہا ہے؟ اس کے سامنے جس کے سامنے علی کا نام لینا بھی جرم تھا. یہ جرت اس عورت کو کس نے دی؟ علی کی محبت میں، علی کے عشق میں. اور پھر جب یہ عورت وہاں سے واپس جاتی ہے تو حاکم شام اپنے غلاموں سے خطاب کر کے کہتا ہے: لعنت ہو تم پر کہ تم میرا کھاتے ہو، میرے سفرے پر بیٹھتے ہو، میری دولت سے استفادہ کرتے ہو، لیکن تم لوگوں نے بھی میرا وہ حق ادا نہیں کیا جو ایک عورت ہو کر اس نے علی کا حق ادا کیا. اندازہ لگا ہے کہ عشق علی یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والا مرد ہے یا عورت ہے. عشق علی جس دل میں آ جائے وہ اسے شجاع بنا دیتا.